Assalamu alaikum ji, how are you? My name is Dr. Sara Saeed Khurram. If I can request everyone who's in the room to step forward, agar aap thoda aage aa sake. Thank you ji, bahut shukriya. Thank you. अच्छा जी, तो मेरा नाम डॉक्टर सारा सईद खुर्रम है। मैं एक कंपनी चलाती हूँ सेहत कहानी के नाम से, और मेरी कहानी शुरू हुई थी जब मैं 5 साल की थी। मैं एक पाकिस्तान के एक बहुत नॉर्मल से मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई, और मेरे 2 बड़े भाई हैं एंड आई एम द यंगेस्ट एंड आई वाज द ओनली डॉटर इन द फैमिली। तो अक्सर मिडिल क्लास घरानों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो बचपन से उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है। एंड आई एम श्योर कि आप सब अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे यहाँ अगर खातून डॉक्टर हों, उसके साथ साथ वो टॉल हों, फेयर हों, प्रिटी हों, तो उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिलता है, जिसको हम डॉक्टर ब्राइड फिनोमेना भी कहते हैं पाकिस्तान में। सो माई पेरेंट्स ऑब्वियसली वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कैसा प्रोफेशन चूज़ करें अपनी बेटी के लिए जिसमें उसको इज्जत मिले, उसका सोसाइटी में स्टैचर इम्प्रूव हो और उसकी अच्छी जगह रिश्ता भी हो जाए। तो मैं डॉक्टर बन गई। मैं कभी कोई और करियर चॉइस मेरे पास नहीं था ज़िंदगी में। जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई, और मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल और एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई तो मुझे बहुत खुशी थी कि पहली बार मेरा कुछ लड़कों से इंट्रैक्शन होगा यूनिवर्सिटी में। तो मैं बहुत खुश नए कपड़े पहन के अपने मेडिकल कॉलेज पहुँची, और जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में घुसी तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था जिसमें 300 बच्चे थे और उसमें से 280 ख़वातीन थी। मेरी पूरी मेडिकल की क्लास में सिर्फ 20 लड़के थे। एंड दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज कि पाकिस्तान में हमारी जो टोटल मेडिकल फोर्स है, जिसमें अराउंड 2,24,000 डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, उसमें दिस इज़ नॉट वर्किंग, उसमें 80% जो हैं वो फीमेल डॉक्टर्स हैं, और उसमें से उन 80% फीमेल डॉक्टर्स में से 40% कभी काम नहीं करती। वो घर बैठ जाती हैं शादी के बाद या घर बिठा दी जाती हैं। एडिशनली हमारे मुल्क में बहुत सारे डॉक्टर्स बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो मैंने ये अपने सामने होते हुए देखा कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, पियर्स, उनकी शादियाँ होने लगीं, वो प्रेगनेंट होने लगीं। मेरी जो फाइनल ईयर की ऑस्की हो रही थी उसमें मेरे आगे जो लड़की थी वो भी एग्ज़ाम दे रही थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, जो पीछे थी वो भी प्रेग्नेंट थी। अब बहुत सारी मेरी दोस्तों ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की मेडिसिन। लेकिन जब मैं हाउस जॉब करने सिविल हॉस्पिटल कराची में गई, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कराची के अंदर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब ये फीमेल डॉक्टर्स काम नहीं करती तो इसका नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है कि जब मैं मेडिकल के वार्ड में अपनी हाउस जॉब कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे मरीज़ सिविल हॉस्पिटल कराची में मरने के लिए आते हैं कंफर्टेबली एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर, क्योंकि उनके जो मर्ज होते हैं वो इतने मुश्किल हो चुके होते हैं कि डॉक्टर्स उनको उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। इन सारे मरीज़ों को प्राइमरी केयर में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने विलेजेस में डॉक्टर ही नहीं मिलता, बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम नहीं करते। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकली और मैंने अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ये हाल देखा तो मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि किस तरह हम डॉक्टर्स को इन कम्युनिटीज़ में लेके जा सकते हैं। खैर ज़िंदगी आगे बढ़ी और मेरी भी शादी हो गई फॉरेन ग्रेजुएशन के बाद। आई बिकेम अ डॉक्टर ब्राइड माई सेल्फ। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट ये किया कि मैंने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करी, लेकिन आई गॉट प्रेग्नेंट और मुझे वो रेजिडेंसी छोड़नी पड़ी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त काम करने के लिए मैंने सुल्तानाबाद, जो कि एक छोटा सा इलाका है कराची के अंदर, यूएस एम्बेसी के पीछे, यहाँ से काफ़ी करीब है, वहाँ पर मैं एक क्लिनिक रन करती थी। और मैं वाहिद डॉक्टर थी पूरी कम्युनिटी के अंदर, और इस कम्युनिटी में कोई 3-4 लाख लोग रहते हैं आज भी कराची में। और उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि जब एक डॉक्टर कम्युनिटी में आता है तो कितना फ़र्क पड़ता है वहाँ लोगों को, क्योंकि उनके मसले प्राइमरी केयर में सॉल्व होना शुरू होते हैं और उनको भाग भाग के टर्शरी केयर या बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ता। तो जब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई और मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे वो क्लिनिक छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ लाहौर जाना पड़ा। और जब मैं लाहौर पहुँची तो आई फेल इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार वाकई डॉक्टर ब्राइड बन गई हूँ। आई कुडंट वर्क, आई कुडंट लीव माई बेबी एट होम, और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो उस टाइम में
جو میری نرس تھی جو میرے ساتھ اس کلینک میں کام کرتی تھی سلطان آباد میں, اس نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ چلی گئی ہیں, وی ڈونٹ ہیو اے ڈاکٹر ٹو ریپلیس یو, یہاں پہ کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو میں کیونکہ آئی واز ان پوسٹ پارٹم ڈپریشن, آئی واز ویری اپسیٹ, میرے پاس کرنے کو کچھ گھر میں ہوتا نہیں تھا, تو میں نے اس سے بولا کہ جب تمہارے پاس پیشنٹ آئے تو تم مجھے کال پہ لے لینا. سو ہم نے ایک کال پہ کمیونیکیشن شروع کی, می تھرو اے نرس ود دا پیشنٹ. میں لاہور میں تھی, پیشنٹ کراچی میں ہوتا تھا, اینڈ ود ٹائم ہم نے ایک آن لائن کنسلٹیشن کے بجائے ایک ویڈیو کنسلٹیشن شروع کری. تو اس نے اپنے لیپ ٹاپ کا کیمرہ یوز کر کے وہ مجھے کنیکٹ کر دیتی تھی ڈاکٹر کے ساتھ اور میں کنسلٹیشن کرتی تھی. اینڈ دیٹ از وین آئی ریئلائزڈ کہ اگر میں لاہور میں بیٹھ کے ایک پیشنٹ کراچی میں دیکھ سکتی ہوں تھرو اے نرس, جو ہماری اتنی ساری فیمیل ڈاکٹرز پاکستان میں کام نہیں کرتی, کیا ہم انہیں آن لائن ٹیکنالوجی کے ذریعے پیشنٹ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے؟ اینڈ دیٹ از دی آئیڈیا ود وچ آئی اسٹارٹیڈ صحت کہانی. صحت کہانی ایک ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم ہے جو ڈاکٹر کو پیشنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے یوزنگ اے چیٹ, آڈیو اینڈ ویڈیو کنسلٹیشن. تو جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے لو انکم ایریاز میں کلینکس بنانے شروع کیے. یہ کلینکس نرسز چلاتی ہیں کمیونٹیز کے اندر, یہ فزیکل اسپیسز ہوتی ہیں. پیشنٹ جب کلینک کے اندر آتا ہے تو نرس اس کو ایک آن لائن ڈاکٹر سے کنیکٹ کرتی ہے. یہ کلینکس ہم ہمیشہ ان ایریاز میں بناتے ہیں جہاں پر کوئی فزیکل ڈاکٹر کبھی نہیں پہنچا ہوتا, تو ایکسٹریملی دور دراز لو انکم ایریاز میں ہم یہ کلینکس بناتے ہیں. تو جب میں یہ کلینکس بنا رہی تھی تو آئی ریئلائزڈ کہ ہم امپیکٹ تو کریٹ کر رہے ہیں ان کمیونٹیز کے اندر, لیکن میس لیول پہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا. اور میں نے ریئلائز کیا کہ بہت ساری ڈاکٹرز کو بھی ہم امپاور نہیں کر پا رہے, کیونکہ ایک کلینک میں صرف 2 ڈاکٹرز ہوتی ہیں. تو 2017 میں ہم نے کلینکس بنانے شروع کیے اور 2018 میں ہم نے اپنی موبائل ایپلیکیشن کا آئیڈیا سوچا کہ لو انکم ایریاز میں تو ہمارے کلینکس ہوں, لیکن آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ہم ایک ایپ بنائیں. وہ ایپ یہ کرے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے بیمار ہو وہ اس ایپ کو یوز کرے اور ڈاکٹر سے کنیکٹ کرے. ایک چیز جو ہم نے اپنے کلینکس میں دیکھی تھی کہ جب پیشنٹ کلینک کے اندر واک ان کرتا تھا اور ڈاکٹر سے انسٹنٹلی کنیکٹ کرتا تھا تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ ہمیں بغیر ویٹ کیے, کہیں دور دراز جائے ہوئے, بہت سارے پیسے خرچ کیے بغیر ہمارا ڈاکٹر سے رابطہ ہو گیا. تو ہم نے وہ چیز اپنی ایپ میں ریپلیکیٹ کی اور ہم نے ایک فنکشن بنایا جس کو ہم انسٹنٹ کنسلٹیشن کہتے ہیں. اگر آپ صحت کہانی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ ڈاکٹر سے ود ان 60 سیکنڈس چیٹ, آڈیو یا ویڈیو کنسلٹیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایمبیشیس تھا, لیکن ہم نے کریٹ کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ ہماری ایپ کو یوز کریں اور ایمرجنسیز میں ڈاکٹر سے کنیکٹ کریں. تو جب ہم نے یہ ایپ بنا لی اور ہم نے لوگوں میں پھیلانا شروع کی 2019 میں, تو کوئی اس کو یوز نہیں کر رہا تھا. سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر گھر پہ بیٹھی ہو, ہم ایپ یوز کریں اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ بات کر لے. جب تک ڈاکٹر پیشنٹ کو چھوتا نہیں ہے, اس کی نس نہیں لیتا, تو علاج ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنے میں آ گیا کووڈ. تو 2020 میں جب کووڈ آیا تو اس وقت پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن لگا اور فزیکل ڈاکٹر سے رابطہ تھوڑا مشکل ہو گیا. اینڈ دیٹ از وین صحت کہانی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو پارٹنر ود دا گورنمنٹ. ہم نے اپنی ایپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 6 مہینے کے لیے فری کری. اور جب ہم نے یہ ایپ فری کری اور لوگوں کو ہم نے یہ ایپ ڈسپرس کرنا شروع کی ود رسپیکٹ ٹو دا گورنمنٹ, تو ہم نے دیکھا کہ جو 60-70 ڈاکٹرز ہماری ایپ پہ کام کر رہے تھے وہ بڑھ کے 1000 ڈاکٹرز ہو گئے, اور جو 500-600 پیشنٹس ہم دن کے دیکھ رہے تھے وہ بڑھ کے 2000-3000 پیشنٹس ہو گئے. تو لوگوں نے واقعی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کی اور دیکھنا شروع کی. اس کے کچھ ایگزامپلز میں آپ کو بتاؤں گی. تو کووڈ میں جب شروع ہوا اپریل کے اندر کووڈ, تو ہماری ایک پیشنٹ تھیں جو گلستان جوہر کے اندر, شی واز فل ٹرم پریگننٹ. وہ اکیلی تھی, ان کے ہسبینڈ دبئی میں پھنس گئے تھے, اینڈ شی واز اے فرسٹ ٹائم مدر, اے 21 ایئر اولڈ ان اے فلیٹ ان گلستان جوہر. اور ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے رات میں صحت کہانی کی ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ہم نے ان کو انسٹنٹینیسلی ہاسپٹل پہنچایا. ایک دوسرا ایگزامپل میں کوٹ کروں گی کہ ہم نے بلوچستان میں ایک پیشنٹ تھا جو ہارٹ فیلئر میں تھا, اور ہارٹ فیلئر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ اسے میڈیسن سے مینیج کریں تو وہ مینیج ہو جاتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی کوئی ڈاکٹر بلوچستان میں اس وقت اویلیبل نہیں تھا. تو ہم نے ایک کارڈیولوجسٹ کو ان سے کنیکٹ کیا اینڈ الحمد للہ دا پیشنٹ سروائیو. سو دیٹ گیو اس دی اپرچونیٹی
اینڈ دیٹ گیو اس دی ایکسپوجر کہ یہ ایپلیکیشن اور ہمارا نیٹ ورک آف کلینکس ہم پورے پاکستان میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ریپڈلی اس ایپ پہ کام کرنا شروع کیا. ایپ کے ہمارے 2 طرح کے کسٹمرس کو ہم نے ایپ دینی شروع کری. ایک تو آپ کے اور میرے جیسے لوگ جو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی آلسو گیو اٹ ٹو کوپریشنس تاکہ ان کے امپلائیز اور فیملیز ہماری ایپ کو یوز کریں ان کوپریٹ ویلیو چینس. سو الحمدللہ in the last 6 years as Sehat Kahani is born, it has become one of the leading telemedicine platforms in Pakistan. اس وقت صحت کہانی کے 49 کلینکس ہیں اکراس لو انکم ایریاز. سندھ, پنجاب, کے پی, بلوچستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وہ دور دراز علاقے جہاں پہ فزیکل ڈاکٹر اور خاص طور پہ فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پہ ہمارے کلینکس آج کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس قسم کا آج کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے جو پرائیویٹ ٹیلی میڈیسن کلینکس پہ کام کر رہا ہو. آج صحت کہانی کوپریٹس کا سب سے بڑا پرووائڈر ہے کنٹری میں. 650 کوپریٹ سے بھی زیادہ کوپریٹس جو ہیں وہ ہماری ایپ کو یوز کرتی ہیں. دے ڈاؤن لوڈ اٹ اینڈ دے یوز اٹ فار دیئر امپلائیز ویلنس اینڈ دیئر فیملیز. اور ہماری ایپ کے 1.1 ملین یوزرز ہیں. اور اس پوری جرنی میں ہم نے 7,500 فیمیل ڈاکٹرس کو امپاور کیا ہے کہ وہ ایپ پہ آ کر اپنے گھر سے بیٹھ کر کنسلٹیشن کر سکیں. اینڈ ایز اے فیمیل فاؤنڈر یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے اتنی ساری فیمیل ڈاکٹرس کو یہ اپرچونیٹی دی کہ وہ ری انٹیگریٹ ہو سکیں ورک فورس کے اندر. اینڈ ایز آئی ٹاک اباؤٹ مائی پرسنل جرنی, جیسے جیسے میں نے صحت کہانی بناتی رہی, I got the opportunity to represent Pakistan at a lot of prestigious platforms. So I'm a young global leader by the World Economic Forum. میں پاکستان کی پہلی رولیکس ایوارڈ فار انٹرپرائز ونر ہوں. میں پاکستان کی پہلی وی امپاور ایوارڈی ہوں. اور میں ان 5 خواتین میں سے ایک ہوں جنہوں نے وومن ان ہیلتھ گلوبل فورم کو ہیروئنز آف ہیلتھ کیئر کا ایوارڈ دیا. مجھ سے پہلے یہ صرف 3 پاکستانی خواتین کو مل چکا ہے. اینڈ آئی تھنک اس سے بھی زیادہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ جب میں باہر جاؤں تو میں ریپرزینٹ کروں اباؤٹ دا پازیٹیوٹی آف پاکستان, about the good work that is happening, about the challenges that we have in our healthcare system. And that raised my exposure massively. اس کے علاوہ پاکستان کی واحد کمپنی تھی صحت کہانی in 2022 جس کو فوربس 100 to watch Asia list, یعنی کہ وہ کمپنیز جن کو آپ واچ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح آگے گرو کریں گی, وہ بزنسز جو ایکسپینڈ کریں گے, اس میں مینشن کیا گیا. صحت کہانی پاکستان کی وہ اکیلی واحد کمپنی تھی, particularly as a female-led company, میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی, that was mentioned in Forbes in 2022. So I think as we are moving forward, a lot of people ask me, what is your motivation? Why do you keep doing this? اس کے ساتھ ساتھ اب میرے 2 بچے ہیں. I'm a mother of 2 young beautiful girls. I'm a full-time mother, a wife, a daughter. And it's very hard to juggle a family life and a work-life balance when you're building such a big organization. لیکن میری جو موٹیویشن ہے وہ ہمارے پیشنٹ سے آتی ہے. ہم نے ایک 17 سال کی لڑکی میں مانسیرا میں تھائرائڈ کینسر ڈائگنوز کیا جسٹ آن ٹیلی میڈیسن. ہم نے ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جس کو 20 سال سے انفرٹیلٹی تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتون کو جب ایک گاؤں میں انفرٹیلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ ان کو بانجھ قرار دیا جاتا ہے, تو واٹ آر دا سوشل ایشوز جس سے وہ گزرتی ہے اور اس کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. So we treated her and alhamdulillah she was blessed with a very very beautiful child. ایک قصہ جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے, ایک 16 سال کے بچے نے ہماری ایپ پہ کانٹیکٹ کیا اپنے باتھ روم سے جب اس کے پیرنٹس ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اینڈ دیٹ کڈ واز سوسائڈل اینڈ ہی نیڈیڈ اے سائیکالوجسٹ. اور وہ اٹھ کے اپنے باتھ روم سے ڈرائنگ روم میں نہیں جا پا رہا تھا اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے. اینڈ ہی کنیکٹڈ اس ود he connected through صحت کہانی ایپ with a psychologist and the psychologist was able to calm him down, stabilize him and start his treatment. اور اس طرح کے بہت سارے قصے ہیں جو روز ہمیں امپاور کرتے ہیں کہ ہم واپس آئیں اور صحت کہانی کی گروتھ اینڈ ایکسپینشن پہ کام کریں. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آدھا ڈاکٹر ہے 1000 لوگوں کے لیے. دس از اے ویری ویری لو نمبر. آپ کے اور میرے جیسے لوگ جا ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں, لیکن جو لوگ گاؤں میں, دیہاتوں میں, چھوٹے ایریاز میں رہتے ہیں وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پاتے, ان کے ایشوز ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتے, اور اسی وجہ سے وہ کبھی فلی پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے اپنی لائف میں کسی ایکٹیویٹی میں, بیکاز ان کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوتی. تو آج ہمیں 6 سال ہو گئے. آئی ہیو اے ٹیم آف 300+ پیپل which is working across the country to provide health care.
اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ٹیلی میڈیسن یا آن لائن ڈاکٹر کی فیسلٹی جو ہے وہ ایک پریولیج نہیں ہے, ایک لگژری نہیں ہے, ایک نیسیسٹی ہے اگر ہم نے اپنے اس ڈاکٹر پیشنٹ گیپ کو کم کرنا ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 5 ایئرس ہم کم سے کم 24 ملین لوگوں کو ریچ کر سکیں. ہم اپنے ڈاکٹر نیٹ ورک کو 7,500 ڈاکٹرز سے 50,000 ڈاکٹرز پہ لے کے جا سکیں. اور میرا جو ایک سب سے بڑا ویژن ہے وہ یہ کہ ہم ایک پاکستانی سروس کو ریجنل وائز پھیلا سکیں, گلوبلی ایکسپینڈ کر سکیں. تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری کنٹریز جہاں پہ ڈاکٹر پیشنٹ ایشوز ہیں, جیسے بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, وہاں پہ صحت کہانی کے ڈفرینٹ ورژنس کو ہم لے کے جا سکیں, اسپریڈ کر سکیں, تاکہ پاکستان سے ایک ایسا پلیٹ فارم نکلے جو پوری دنیا کے ڈاکٹر پیشنٹ گیپ کو سالو کر سکے. سو دس از مائی جرنی. تھینک یو فار لسننگ اینڈ اٹ واز اے پلیزر شیئرنگ ود یو. تھینک یو.